अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, आप सबके लिए लेकर हाजिर हूँ नावल की वो किस्त जिसका आप सबको रहता है बेचैनी से इंतज़ार, यानी कि नावल की आखिरी किस्त। तो बढ़ते हैं नावल की आखिरी किस्त की जानिब। नावल का नाम है तुम्हें मैं किस तरह देखूँ। मुसन्निफ़ा है अलमास अब्दुल गफ़ूर। लास्ट एपिसोड। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। नूर कान में एयरफोन लगाए ज़मीना के सवालों के जवाब दे रही थी और हाथ बेड पर पहले नोट्स तरतीब करने में मसरूफ़ थे। तुम्हारी खाला मुझसे शिकवा कर रही थी कि नूर की तबीयत ख़राब है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अम्मी, मैं उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाह रही थी। अच्छा तो अब फ़ोन कर लो उन्हें। उनसे मेरी बात हो गई है, उनका फ़ोन आया था मेरे पास। कोई और बात तो नहीं की उन्होंने? नहीं, नूर ने कंधे उचकाए। वो मेरे जवाब के इंतज़ार में हैं और मैं तुम्हारे। सरमीना की बात पर नूर के नोट्स तरतीब देते हाथ रुक गए। दोनों जानिब एक अजीब सी खामोशी छा गई। सरमीना हल्का सा खंकारी। बताओ क्या जवाब दूं खाला को? नूर हनूज खामोश रही। नूर किसी को पसंद करती हो? सरमीना संजीदगी से बोली। नूर का दिल उनके सवाल पर ज़ोर से धड़का। आंखों के सामने एकदम किसी का चेहरा नमूदार हुआ। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप जो खाला से कहना चाहती हैं वो कह दें। वो तो मैं अम्मी बाद में बात करें, मुझे ज़रा कुछ काम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फ़ोन रख दूं? नूर ने ज़ब्त से कहा। हाँ, मुझे भी नमाज पढ़नी है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। नूर ने एक झटके से अपने कानों से एयरफोन खींच निकाले। हमदान का कहा गया जुमला अचानक उसे याद आया। मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तुमसे बात किया तो मैं अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। फिर हिसाब लगा लेना कि तुम्हारी तकलीफ़ में कितनी कमी हुई। नूर ने हेडबोर्ड पर सर टिकाकर आंखें मींच लीं। आंखों से गरम गरम पानी बहकर उसके गालों को जलाने लगा। हमदान, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुमने तो वाकई में ही अपनी शक्ल तो क्या अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाई मुझे। ख़त्म हो गई तुम्हारी मोहब्बत? क्या अब दिल बेकरार नहीं होता तुम्हारा? उसने आंखें खोलकर कमरे की छत को देखा। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। अम्मी अब्बू को तकलीफ़ दी, अपनी जान पे जुल्म किया। मुझे माफ़ कर दें। बस ला हासिल की तमन्ना मेरे दिल से निकाल दें। जो फ़ैसला आपने मेरे लिए कर रखा है, मुझे उस फ़ैसले को दिल से कबूल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो उसकी याद, उसकी आरज़ू मेरे दिल से निकाल दें। अल्लाह, इस बाब को बंद कर दें। बेशक आप हर चीज़ पर कादिर हैं। नूर ने तड़पते दिल से दुआ करके चेहरा अपने दोनों हाथों पर गिरा लिया। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बजा और अरबिश हाथों में रसमलाई का प्याला लेकर अंदर दाखिल हुई। नूर ने फ़ौरन अपने आंसू रगड़ डाले। मैंने रसमलाई बनाई है, खाकर देखो कैसी बनी है। आपने बनाई है तो अच्छी ही बनी होगी, नूर ने जबरन मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी रुंधी आवाज़ ने अरबिश को चौंका दिया। क्या हुआ है, तुम रो रही थी क्या? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? हंसने की और रोने की बहुत सी वजूहात होती हैं, और जो कोई किसी वजह के बिना हंसे तो वो पागल कहलाता है, और किसी वजह के बगैर रोए तो नाटकबाज। खैर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास रोने की कोई वजह है, तभी तो अकेले में बैठी आंसू बहा रही हो। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर करके अपना दिल हल्का कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं अच्छा, तुम ये रसमलाई खाओ, मैं तुमसे अपनी कहानी शेयर करती हूँ। अरबिश ने मुस्कुराकर रसमलाई का प्याला नूर के हाथ में थमाया और अपनी माजी की किताब बगैर किसी खौफ के उसके आगे खोलने लगी। अरबिश की कहानी शुरू होते ही नूर के रसमलाई चखते हाथ रुक गए और वो बिना पलक झपकाए सुने गई। तो ये है मेरी कहानी। अरबिश ने तमाम किस्सा सुनाकर एक गहरी सुकून भरी सांस ली। आपको देखकर लगता नहीं कि आपने भी ज़िंदगी के इतने मुश्किल दिन गुजारे हैं। माशाअल्लाह, कितना सुकून है आपके चेहरे पे, नूर ने धीमे संजीदा लहजे में कहा। अरबिश मुस्कुराई। जब इंसान इस फ़ानी दुनिया की हकीकतों को जान लेता है ना, तो फिर बड़े से बड़ा तूफ़ान भी उसकी कश्ती को डुबोने में नाकाम रहता है। और अगर मुझे ये पता होता कि अल्लाह ताला मुझे इतने अच्छे शोहर और प्यारी सी बेटी से नवाजने वाला है, तो मैं अपनी गुजर जाने वाली आधी ज़िंदगी सब्र करते नहीं बल्कि शुक्र करते गुजारती। और वैसे भी हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि ये जो दुनिया में कुछ लोग फ़िरौन बने फिरते हैं और समझते हैं कि वो कोई आम इंसान उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता, तो फिर इन ज़मीनी झूठे खुदाओं को तमाम जहानों का मालिक वाहिद व यकता माबूद हकीकी ऐसी सज़ा देता है कि वो सज़ा दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए और अल्लाह के वादों और मदद और रहमत से कभी भी किसी हाल में भी मायूस नहीं होना चाहिए। अचानक अरबिश के फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर।
رانگ نمبر تھا، اس نے مسکرا کر کہا اور فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب تمہاری باری، کس وجہ سے پریشان ہو؟ نور نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ نہیں اربش، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا نہ بتاؤ، لیکن جب تم بخار میں تھی تو میں نے تمہیں کسی ہمدان کا نام بڑبڑاتے سنا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ ہمدان ہی تمہاری پریشانی کا باعث ہو۔ کون ہے یہ ہمدان؟ نور نے پہلے تو حیرانی سے اربش کے الفاظ سنے، پھر اپنی بے خودی پر خود کو کوسا اور ایک گہری سانس لے کر اربش کے آگے ہار مان کر تھکے تھکے سے لہجے میں بولی، ہمدان میری پھپھو کا بیٹا ہے۔ ہم سب کزنز بچپن سے ہی ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں، مطلب کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے بغیر کہیں باہر گھومنے نہیں جاتے، کبھی ایک دوسرے کے بغیر کوئی پلان نہیں بنایا۔ بس یوں ہی کھیلتے کھیلتے اچانک یہ احساس ہونے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہمارے جذبات بنا ہماری اجازت کے بدلتے گئے اور ہم دونوں پہ یہ راز افشاں ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے۔ نور نے اپنی ہتھیلی مسلتے ہوئے ایک نظر اربش کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے سن رہی تھی۔ ہم اس نئے جذبے سے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی بند کر دیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہچکچانے لگے تھے، کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے باقی کزنز لڑکوں سے بات کرنا کم کر دی تاکہ میرا ہمدان سے بات نہ کرنا کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔ ہم آپس میں بات تو نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ہر جذبے سے واقف تھے۔ محبت تھی اور بات نہیں کرتے تھے، بلکہ تم دونوں کی دوستی اور گہری ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ چاہے درمیان میں محبت نہ بھی ہو تب بھی نامحرموں کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور جب کوئی تنقیدی نگاہ سے دیکھے تو الٹا اسے یہ کہہ کر اس کا منہ بند کرا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے دل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھتے ہیں، کیوں پرانے زمانے کے جاہل لوگوں میں سی باتیں کرتے ہو؟ ہم اپنے گناہوں پر بے تکے سے جواز پیش کر کے اپنے ضمیر کو تھپک کر سلا دیتے ہیں۔ اربش نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ جسے محبت ہو اسے فون پہ فیس ٹو فیس بات کرنا لازمی ہو۔ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے، اس محبت کو گندا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر ہم دونوں خاموش رہے۔ اپنی عمر اور پڑھائی کا سوچتے ہوئے ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ صحیح وقت آنے پر ہمدان میرے لیے رشتہ بھیج دے گا، لیکن اسے دیر ہو گئی یا پھر وقت سے پہلے میرا رشتہ آ گیا۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ اربش نے مشکوک سے لہجے میں کہا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا رشتہ آیا تھا تو مجھے سوچنے کا موقع دیا گیا تھا، میں ہمدان سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ میری چھوٹی پھپھو اپنی بیٹی کی شادی ہمدان سے کرنا چاہتی ہیں اور بڑی پھپھو نے انہیں زبان دے دی تو میں وہیں رک گئی۔ میں اپنی پھپھو سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ بہت خوش تھیں، بہت زیادہ خوش۔ وہ میری امی کی طرح ہیں اور فاطمہ میری بہن۔ میں کیسے اپنی خوشی کے لیے ان کی خوشی چھین لیتی؟ میں نہیں بتا سکی کسی کو سچ۔ میری بچی کچی ہمت پھپھو کی خوشی اور اطمینان کے آگے دم توڑ گئی تھی۔ نور کے حلق میں آنسو کا گولا پھنس گیا۔ محبت تو قربانی مانگتی ہے نا، یہی کہا تھا پھپھو نے ہم سے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے سے ہی تو خاندان مضبوط رہتا ہے۔ تو میں نے بھی یہ قربانی دینے کی کوشش کی مگر میں کمزور پڑ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بات پڑھے، میں نے سوچا تھا کہ وقتی جذبہ ہے وقت کے ساتھ مٹ جائے گا، میں کسی اور کی ہو جاؤں گی تو ہر چیز نارمل ہو جائے گی، مگر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ میرا دل تو میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں ارحم کو کیا دوں گی؟ ارحم بہت اچھا انسان ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنا سب کچھ اسے دے بھی دیتی، لیکن دل جو ہر چیز کے مقابلے میں اہم ترین ہوتا ہے وہی میں اسے نہیں دے پاتی۔ میں آدھی ادھوری ارحم کی زندگی میں شامل ہونے سے گھبرا گئی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میں گناہ گار نہ ہو جاؤں، میں کسی اور کی بیوی ہو کر کسی اور کو سوچنے کی غلطی نہ کر جاؤں، اس لیے میں پیچھے ہٹ گئی، میں نہیں کر پائی، شادی مجھ سے نہیں ہو پایا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میرے پاس تب آگے پڑھنے کا بہانہ تھا، لیکن اب میں کیا بہانہ بناؤں گی؟ میں نہیں بتا سکتی کہ میں ہمدان سے محبت کرتی ہوں۔ لڑکیاں کہاں اتنی بہادر ہوتی ہیں؟ کیا ہمدان کو نہیں دکھتا کہ میں نے شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ کیوں اسے سمجھ نہیں آتا کہ کماری لڑکیوں کو ماں باپ اپنے گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتے؟ کیوں اسے احساس نہیں ہوا کہ لڑکیوں کی شادیاں جلدی کر دی جاتی ہیں؟ اس نے کیوں نہیں بھجوا دیا پہلے ہی رشتہ؟ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ہی محبت کی ہے، وہ تو مجھے بھول گیا ہے، اپنی شکل تک نہیں دکھائی اس نے ان سالوں میں، اور مجھے پتا ہے کہ جیسے وہ پہلے کچھ نہیں کر سکا ویسے ہی وہ اب بھی کچھ نہیں کر سکے گا، اور ہو جائے گی میری شادی سلمان سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکا ہو کر بھی اس کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ وہ سب کو بتا سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اب میں نے سوچ لیا ہے کہ مزید کوئی بہانہ تلاش کر کے میں اپنے امی ابو کو پریشان نہیں کروں گی، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، پھر میں انہیں کیوں تکلیف دوں؟
ارحم نیوال کی قسمت میں تھا اس لیے میرا دل نہیں مانا، لیکن اب میں سلمان سے شادی کرنے کو تیار ہوں کیونکہ اسی لائق ہوں میں، سلمان جیسے ہی لڑکے کے لائق ہوں میں، کیونکہ شاید ہمدان کا دل مجھ سے اکتا گیا ہے اور یہی میں چاہتی تھی، سب ختم ہو جائے، یہی چاہتی تھی میں۔ نہیں تم ایسا نہیں چاہتی تھی، اربش سنجیدگی سے بولی۔ نور نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اربش کو دیکھا۔ تم کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، کیونکہ اگر تم یوں چاہتی تو ارحم سے شادی سے انکار نہ کرتی، نہ ہی ہمدان کو سوچ سوچ کر آنسو بہاتی، اور نہ ہی دل میں یہ آرزو کرتی کہ اچانک کہیں سے ہمدان تمہارے سامنے آ جائے اور تم سے وہ کہہ دے جو تم سننا چاہتی ہو۔ نہیں میں، نور ایک دم نفی میں سر ہلا کر صفائی پیش کرنے لگی، مگر اربش نے اس کی بات انسنی کر دی۔ تم خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہو، لیکن تم سے زیادہ بے وقوف میری نظر میں ابھی کوئی نہیں۔ کب سے قربانی قربانی کر رہی ہو، جیسے ساری قربانیاں دینے کا ٹھیکہ تم نے لے رکھا ہے۔ کیا تم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ جو بڑے تم لوگوں کو قربانی کا درس دیتے ہیں، قربانی دینے میں بھی ان کو پہل کرنی چاہیے، انہیں اپنے اقدام سے چھوٹوں کو نصیحت کرنی چاہیے، نہ کہ صرف باتوں سے۔ اربش کا لہجہ بظاہر تو عام سا تھا، لیکن الفاظ کاٹ دار۔ نور یکٹک اسے دیکھے گئی۔ تم نے کہا کہ تم اپنی پھپھو سے بہت محبت کرتی ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی تم سے کرتی ہوں گی، تو پھر تم نے یا ہمدان نے انہیں سچ کیوں نہیں بتا دیا؟ خاندان کو جوڑے رکھنے کی ذمہ داری تو ان کی بھی ہے نا، وہ بھی تو قربانی دے سکتی تھیں، تم لوگ بھی تو ان کے بچوں جیسے ہو، تو تم دو بچوں کی خوشی کی خاطر وہ اپنی بچی کا رشتہ کہیں اور بھی تو کر سکتی تھیں۔ بس اتنی سی بات تھی، اور تم نے ڈر کے مارے اور اپنے ذہن میں آتے وسوسوں کی وجہ سے اسے کھینچ کھینچ کر اتنی بڑی بات بنا دی۔ اور ویسے بھی کوئی سمجھدار انسان یہ جاننے کے بعد کہ لڑکا کسی اور کو پسند کرتا ہے، اپنی بیٹی کی اس سے کبھی شادی نہیں کریں گے، بلکہ لڑکی خود اس رشتہ سے انکار کر دے گی، کیونکہ کوئی بھی، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر، اپنی محبت میں شراکت داری قبول نہیں کر سکتا۔ کچھ مخصوص لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس شراکت داری کو اپنا سکتے ہیں، ہر کسی کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہوتا، خاص کر کے ہم جیسے عام کمزور لوگوں کے پاس۔ اربش نے ذرا رک کر سانس بھری، پھر سامنے پتھر بنی بیٹھی نور کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولی، صبر رکھو نور، اور دعا کرو۔ اگر ہمدان تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا تو دیکھنا آہستہ آہستہ تمہارا دل اس سے ہٹتا چلا جائے گا، اور اگر تمہاری شادی کسی اور سے ہو جائے تو یہ بھی تمہارے نفس کا امتحان ہوگا۔ تم آخرت پہ ایمان رکھتی ہو نا، تو پھر آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے اور بہت کچھ پانے کے لیے صرف اسی کی ہو جانا جس سے تمہارا نکاح ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے نصیب میں وہی ہو جس سے آپ نے محبت کی، اور صاف بات ہے محبت کو پانے کے لیے نہ تم نے کوشش کی اور نہ ہی تمہارے کزن نے، صرف چھپ چھپ کے محبت کرنے سے یا آنسو بہانے سے محبت نہیں ملتی، ہمت ہونی چاہیے اس محبت کو حلال بنانے کے لیے۔ خیر اب تم نے ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پر رونے کی بجائے اسے دل و جان سے اپنا لو، اور سنو، اب نہ دیکھو میں تمہیں اداس اور روتا ہوا، سمجھی؟ نور نے جھکے سر سے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، اور اب یہ رس ملائی ختم کرو اور پیالہ مجھے کچن میں لا کر دو، اربش نے حکم دیتے ہوئے چمچ بھر کے رس ملائی نور کے منہ میں زبردستی ٹھونسی، اور اسے اپنے آپ میں الجھا چھوڑ اپنا فون تھام کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہفتوں بعد، اربش شاید آج گھر آنے میں دیر ہو جائے، لاسٹ پیپر ہے تو فرینڈز وغیرہ سب سے مل کر آؤں گی، نور نے اطمینان سے ٹوسٹ کھاتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ ہر پیپر میں تمہارے چہرے پہ سکون قابل تعریف ہوتا ہے، جیسے تمہیں پہلے ہی پتا ہو کہ کون کون سے سوال آنے والے ہیں۔ نور بے ساختہ ہنسی۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ میں جو پڑھ کر جاتی ہوں الحمدللہ وہی آتا ہے۔ تم ماشاءاللہ اتنی محنت کرتی ہو کہ پھر تمہیں پیپر بھی ایزی لگتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ تمہاری فوٹو آئے گی اخبار میں پوزیشن لینے والے اسٹوڈنٹس کے خانے میں۔ دعا کرو کہ میں زندگی کے امتحان میں بھی کامیاب ہو جاؤں، نور اداسی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہو جاؤ گی کامیاب انشاءاللہ، بس اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دل سے اپنا لو، پھر سب آسان ہی آسان۔ تھینک یو اربش ہر چیز کے لیے، نور نے ایک دم اربش کو گلے لگا لیا اور ممنونیت سے کہا۔ اربش کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ رکشہ آ گیا ہے نور؟ ہاں میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ، نور نے اربش سے علیحدہ ہو کر کہا اور تیز تیز قدم بڑھاتی گھر سے باہر نکل گئی۔ رکشہ والے کو سلام کرتی ہوئی وہ اندر بیٹھی اور رکشہ آگے بڑھ گیا۔ رکشہ کے جانے کے چند منٹوں بعد ایک سفید گاڑی حاشر کے گھر کے سامنے آ رکی، اور اس میں سے ایک خوبرو جوان کالی شرٹ اور نیلی جینس پہنے برآمد ہوا۔ کالا چشمہ شرٹ کے گلے میں اٹکا رکھا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے بیل بجائی۔ اربش ناشتے کے برتن دھو رہی تھی۔ صبح صبح کون آیا ہے؟ قمیص کے دامن سے ہاتھ پہنچتی ہوئی کچن سے نکلی اور آفس کے لیے نکلتے حاشر سے ٹکرا گئی۔ تم رکو میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے، حاشر کے کہنے پر اربش سر ہلاتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی۔ بیل ایک بار پھر بجی۔ حاشر کے دروازہ کھولتے ہی اس نوجوان نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔
हाशिर लम्हा भर के लिए खामोश था, उसे देखता रहा, फिर कदरे जोश से बोला, behzad, कितने सालों बाद देखा तुम्हें यार, कैसे हो? वो उस नौजवान यानी behzad से गर्म जोशी से बगलगीर हुआ। मैं तो अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, मगर तुम्हारी हरकत ठीक नहीं लगी मुझे। क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? नया घर ले लिया, शादी कर ली, अब्बा भी बन गए और हमें खबर तक ना की, behzad ने शिकवा किया। यार मैं इस सब के लिए माज़ा चाहता हूँ, बस सब। लेकिन एक मिनट, तुम्हें इस सब की खबर कैसे हुई? मतलब तुम्हें यह भी पता चल गया कि मैं यहाँ रहता हूँ? हाशिर हैरान हुआ। जिनको आपसे मिलना होता है ना, तो फिर आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, आपको ढूंढ निकालता है, behzad ने कंधे उचका कर कहा। वाह भाई, बड़ी समझदार बातें करने लगे हो। शादीशुदा जो हो गया हूँ, behzad ने आंख मारते हुए शरारत से कहा। वाकई में बहुत मुबारक हो। भाभी भी साथ आई हैं क्या तुम्हारे? खैर, पहली बात यह कि वो आपकी भाभी नहीं बल्कि बहन है, behzad मसनूई संजीदगी से बोला। लेकिन तुम मेरे भाई की तरह हो, तो तुम्हारी बीवी मेरी भाभी लगी। तुम कहाँ मुझे अपना साला बता रहे हो? तो क्या आप अपनी सगी बहन को भी भाभी बोलोगे? behzad ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हाशिर उलझा। क्या मतलब, कौन सगी बहन? फिर एकदम ठिठका। रुखसार तुम्हारी बीवी है? जी हाँ साले साहब, हाशिर ने अपना माथा छुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, रुखसार वो इतनी बड़ी भी हो गई कि उसकी शादी कर दी गई। मेरी बहन की शादी हो गई और मुझे खबर भी नहीं। अच्छा, तो आपने कौन सा अपनी शादी की खबर की थी या मुड़कर अपनी बहन की खबर ली थी? यार मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। हाशिर की आंखें हल्की सी गुलाबी पड़ी। क्यों, मुझसे रुखसार की शादी हो जाने पर खुश नहीं हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार, शायद दुनिया में इस वक्त मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। रुखसार क्या गाड़ी में है? हाशिर ने बेचैनी से बाहर झांकते हुए कहा। नहीं, वो तुम्हारी फूफी के घर रुकी हुई है। उसी का फ़ोन आया था होटल में कि मैं उसे लेने की बजाय डायरेक्ट तुम्हारे घर पहुंचूं। वो फूफो के साथ इधर ही आ रही है। लेकिन तुम तो ऑफिस जा रहे हो, तो मैं भी। कौन जा रहा है ऑफिस? चलो अंदर आओ। हाशिर ने ऑफिस जाने का इरादा कैंसिल करते हुए behzad को घर में आने का इशारा किया, तो वह हंसता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। क्या हुआ है आगे अंकल? ट्रैफिक क्यों जाम है? पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हो गया है। नूर के चेहरे पर छाया इत्मीनान हवा हो गया। अब क्या होगा? यूं नहीं जाने में देर ना हो जाए, मेरा पेपर है, नूर ने परेशान लहजे में कहा। मैं क्या कर सकता हूँ, पीछे भी इतना रश है, मैं रिक्शा मोड़ भी नहीं सकता। और मेरा पेपर। मुट्ठी से वक्त रेत की तरह फिसलने लगा और नूर की बेचैनी और दुआओं में मजीद इजाफा हो गया। रिक्शे वाले अंकल कुछ बड़बड़ाते जा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान उनकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। या अल्लाह प्लीज़ हेल्प, वक्त पर पहुंचा दे यूनी। या तो ये ट्रैफिक पलक झपकते में गायब हो जाए, या ये रिक्शा हवा में उड़ने लगे। सर पर बंधे दुपट्टे से पसीना निकलकर चेहरे पर फिसलता जा रहा था। गाल और आंखें गुलाबी पड़ती जा रही थी, निचला होंठ दांतों में कुचला जा रहा था और हथेलियां पसीने में नहा गई थी। कुछ देर में ही उसकी हालत गैर हो चुकी थी। सारा कॉन्फिडेंस गाड़ियों के धुएं समेत फिजा में गायब होने लगा। अब तो पक्का फेल हो जाऊंगी, मेरी सारी मेहनत। आगे उससे कुछ ना सोचा गया और आंखों से धड़ धड़ पानी बह निकला। वो मुट्ठी में पकड़े दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें बेदर्दी से मसलने लगी थी कि अचानक उसे अपने ऊपर किसी शख्स का साया सा महसूस हुआ। उसने भीगी पलकों को उठाकर देखा और दाएं बाएं से आती हार्न और लोगों की आवाज़ें दम तोड़ गईं। कहाँ रह गई हैं रुखसार और फूफो? अभी तक आई नहीं। फ़ोन तो करके पूछो कि कहाँ तक पहुँची। हाशिर ने दबी दबी सी बेचैनी से behzad से कहा। इतने में अरबिश भी ट्रे में चाय और लवाजमात लेकर कमरे में दाखिल हुई। रास्ते में ही हो, बेल की आवाज़ पर behzad का जुमला अधूरा ही रह गया। आ गए शायद, मैं देखती हूँ। अरबिश ट्रे टेबल पर रखकर जल्दी से कमरे से निकली। उसके पीछे हाशिर भी आया और अरबिश के गेट खोलने से पहले ही हाशिर ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला और लम्हा भर को ठहर सा गया। इतने सालों बाद किसी अपने को देखा था, भरा भरा मासूम चमकता चेहरा, बच्चों की सी खिलखिलाती हंसी और आंखों से बहते बेइख्तियार आंसू। अस्सलाम वालेकुम भाई, रुखसार ने भराई आवाज़ में कहा और भाई के सीने पे सर टिकाकर रोने लगी। हाशिर की आंखों से भी न जाने कब के आंसू बह निकले, उसे खुद भी इस बात का अंदाज़ा ना हुआ। दोनों बहन भाई बस खामोशी से आंसू बहा रहे थे और उनको देखने वाली आंखें भी धुंधला सी गई थीं। नूर मुजस्मा बनी बेयकीनी से उस शख्स को घूरे जा रही थी। आंखों में धूप से बचने का चश्मा लगाए हुए उस शख्स ने नूर के चेहरे के आगे चुटकी बजाई तो वो एकदम होश में आई और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, आप यहाँ कैसे? तुम्हारा पीछा करता हुआ आया हूँ, सपाट लहजे में जवाब दिया गया। लेकिन आप, पेपर देना है ना तुम्हें, तो फिर जल्दी उतरो रिक्शा से, उसने नूर की बात काटकर संजीदगी से जवाब दिया। नूर ने हाथ में पहनी घड़ी देखी और बौखलाकर रिक्शा से उतरी। अंकल, ये मेरे कज़न हैं हमदान, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, वरना देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। नूर और हमदान ने रिक्शे वाले के सलाम का जवाब दिया। गाड़ियों का रश हद से ज्यादा था। लोग बेजारी से हॉर्न्स पर हाथ रखे बैठे थे। गुच-पुच इतनी के पैदल चलने में भी दुश्वारी आ रही थी। हमदान ने बिना किसी तासुर के अपना दायां हाथ नूर की तरफ बढ़ाया। नूर ने धड़कते दिल से पहले हमदान के हाथ को देखा, फिर सवालिया नज़रों से हमदान को। मोहब्बत कितनी भी हो, वो एक नामहरम का हाथ नहीं थाम सकती थी। हमदान ने बेजारी से एक गहरी सांस ली। बैग दो अपना। नहीं, मैं खुद पकड़ लूँगी, नूर ने बैग पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। हमदान ने कुछ भी कहे बगैर नूर का बैग एक झटके से झपटा। बैग की एक स्ट्रैप खुद पकड़ी और दूसरी नूर के हाथ में थमाई और खींचता हुआ उसे भीड़ से निकालकर दूसरी सड़क पर ले आया। वो खामोशी से उसके चौड़े मजबूत कंधों को देखती हुई एक ट्रांस में उसके पीछे कदम उठा रही थी। एक ख्वाब की सी कैफियत तारी थी। इतने अरसे से जिसे देखने को, जिससे बात करने को वो बेकरार थी, उससे सिर्फ 2 कदम के फासले पर था। वो अपनी आंखें भी इस डर से नहीं झपका पा रही थी कि कहीं वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो जाए। वो हमेशा कहीं ना कहीं से उसके सामने अचानक आ जाता था, या शायद वो कभी उसके पास से गया ही नहीं था। अब खुद गाड़ी में बैठोगी या? हमदान की भारी आवाज़ कान में पड़ी तो वो एकदम चहकी। नज़रें नीची करके जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अपने बुर्के को समेटती हुई बैठ गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या बाकी सब भी पाकिस्तान आए हैं? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? गाड़ी में बैठते ही नूर ने सवालों की बौछार शुरू कर दी। हमदान ने बैक व्यू मिरर से नूर के सुर्ख चेहरे को देखा। अभी सिर्फ अपने पेपर के बारे में सोचो। मैं कहाँ से, कैसे, क्यों पाकिस्तान आया, वो बाद में पता कर लेना, उसने खुरदरे लहजे में कहकर म्यूज़िक का वॉल्यूम तेज़ किया और जन से गाड़ी यूनिवर्सिटी के रास्ते पर ले गया। उसके लहजे ने नूर को मज़ीद कुछ कहने की इजाज़त तक ना दी। हाशिर बेटा, बहन के अलावा भी कोई खड़ा है भाई, उनसे भी मिल लो, अस्मा फुप्पो ने गीला आमीज़ लहजे में कहा। हाशिर नम आंखों के साथ मुस्कुराया और फुप्पो के करीब पहुंचकर अपना सर हल्का सा झुकाकर सलाम किया तो फुप्पो ने मोहब्बत से उसके सर पर अपने हाथ फेरे। अब सामने खड़ी इस प्यारी सी लड़की का तारुफ करवाओगे या हम खुद ही पूछ लें? फुप्पो ने मुस्कुराती हुई अरबिश की तरफ इशारा किया। ओ, ये मोहतरमा मेरे बुढ़ापे की साथी हैं, मेरी बीवी अरबिश। हाशिर ने अरबिश के कंधे पर बाजू फैलाते हुए उसका तारुफ कराया। अस्सलामुअलैकुम, अरबिश ने हल्के से सर को जुम्बिश देकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाभी। फुप्पो के जवाब देने से पहले ही रुखसार जवाब देकर झट से उसके गले लग गई। वो लोग आपस में बात करते हुए ड्राइंग रूम में आए, जहाँ बहजाद मारूख के साथ खेलने में मसरूफ़ था। ये मारूख है, तुम्हारी भतीजी। माशाअल्लाह भाई, आपकी बेटी भी हो गई और मुझे इतनी देर में पता लगा। आपने वाकई मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नाराज़गी अब्बू से थी और छोड़कर आप हम सबको आ गए। रुखसार ने बहजाद की गोद से मारूख को लेकर अपनी बाहों में भींचा और एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। बहजाद उसे रोते देखकर मुंह में बड़बड़ाया। अच्छा भाई, माफ़ कर दो, मेरी ही सारी गलती है। आप लोग तो मासूम हैं। आप लोगों पे थोड़ी फ़र्ज़ है कि मुझसे इतने सालों में कोई राब्ता करने की कोशिश करते। हाशिर ने भी गिला किया। अच्छा, तो फिर अभी कौन आया है आपको ढूंढते हुए आपके घर? रुखसार भी आगे से खफकी से बोली। अरे, लड़ना क्यों शुरू कर दिया है? अल्लाह का शुक्र करें कि आप लोग फिर से यूनाइट हो गए हैं। चलें आराम से बैठें, मैं नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए। अरबिश ने समझदारी से बात को ख़त्म किया और मुस्कुराती हुई कमरे से चली गई। वो सब अब सोफ़ों पर विराजमान हो चुके थे और रुखसार कुछ कहने ही लगी थी कि मगर उसी वक्त हाशिर अस्मा फुप्पो से मुखातिब हो गया और रुखसार की बात मुंह में ही रह गई। और फुप्पो, घर में सब कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? शुगर कंट्रोल हो पाया या नहीं? हाशिर ने खुशगवार लहजे में पूछा और जवाब उतने ही खुरदरे लहजे में दिया गया। सब खुश हैं बेटा अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे अम्मी अब्बू ठीक नहीं हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं वो। माँ बाप का जिक्र सुनते ही हाशिर की मुस्कुराहट गायब हो गई। आंखों में एकदम यूं सुर्ख किरचियाँ पड़ी जैसे कई छोटे छोटे नोकीले शीशे उनमें खूब गए हों। सुबह का जोश और खुशगवारियत नूर के पास से उड़नछू हो चुकी थी। दोस्तों के साथ मिलकर बैठने के बजाय उनको हल्ला हाफिज कहती हुई वो तेज़ तेज़ कदमों से यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ी। दिल बेतरतीबी से धड़क रहा था। वो एग्ज़ाम हॉल में तो सोचों को भटकने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अब उसके अंदर की हलचल जोर पकड़ चुकी थी। वो अब तक बेयकीन थी। नूर, तुम ख्वाब में हो। वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। उसे खुद पे हावी मत करो, पागल मत बनो। देखना वो बाहर कहीं नहीं होगा। बाहर रिक्शे वाले अंकल तुम्हारे मुंतज़िर होंगे। झटक दो उसे अपने जहन से। इन्हीं सोचों में घिरी वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आई। नज़रों का उठाना ही था कि बिल्कुल सामने ही वो नीली जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट और नीली जैकेट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा उसे ही देख रहा था। काले बाल माथे पर बिखरे हुए थे और चेहरा संजीदा था। नूर का दिल उसे देखते ही ज़ोर से धड़का। वो सच में उसके सामने था। क्या ये मेरे लिए वाकई सबसे सब कुछ सच कहकर मुझे लेने आया है,
یا پھر اغوا، زبردستی نکاح، رسوائی، بدنامی؟ اس نے ایک دم جھرجھری سی لی۔ کیا فضول سوچ رہی ہو ہمدان، ایسا نہیں ہے۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی۔ تم کسی پہ اعتبار کیسے کر سکتی ہو؟ انسان کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ محبت ہے تو کیا، عزت اس سے زیادہ اہم ہے۔ دماغ نے فوراً دل کی بات کو رد کر دیا۔ کیا کروں؟ ہاں، امی کو فون کر کے ہمدان کے آنے کا پوچھتی ہوں، انہیں تو خبر ضرور ہوگی۔ نور نے ایک نتیجے پر پہنچ کر اپنے بیگ سے فون نکالا۔ امی کے نمبر پر کال کرنے سے پہلے ایک چور نظر اس نے ہمدان پر ڈالی اور اس کی چوری پکڑی گئی۔ دور سے ہمدان نے چہرے پہ ناگواری لیے اپنے ہاتھ سے نور کو اشارہ کیا۔ کیا ہے، وہاں کھڑی ہو کر کسی انقلاب کے آنے کا انتظار کر رہی ہو؟ نور کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ کال کا ارادہ منسوخ کیا اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اس نے قدم ہمدان کی طرف بڑھا دیے۔ ہمدان اسے آتا دیکھ پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ السلام علیکم، نور نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سنجیدہ سے لہجے میں جواب آیا اور پھر گاڑی میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ لیکن نور کے اندر ایک شور سا مچا تھا۔ اوف، یہ اتنی اکڑ کس بات کی ہے؟ اب کچھ بتا بھی نہیں رہے تو میں کیا ڈرتی ہوں سوال کرنے سے؟ نور نے اپنا جی کڑا کیا اور ہلکا سا کھنگار کر بات کا آغاز کیا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ تمہیں لینے آیا ہوں، ہمدان نے نارمل سے انداز میں کہا، مگر نور کے چہرے کی ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ کیا مطلب مجھے لینے؟ مجھے تو کسی نے فون کر کے یہ بتایا ہی نہیں کہ مجھے کوئی لینے آنے والا ہے، اور وہ بھی آپ۔ میں اکیلے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، مجھے امی… ہمدان نے نور کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک کہا لگایا۔ نور بی بی آرام سے بیٹھے، میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں کسی کو اغوا کروں۔ میرے ساتھ ریحان بھی آیا ہے جو اس وقت تمہاری خالہ کے گھر پہ ہے۔ تم جن کے ساتھ رہ رہی تھی، میں پہلے ان کے گھر گیا تھا تمہارا پوچھنے، لیکن تم گھر سے روانہ ہو چکی تھی۔ میں اس لیے تمہارے پیچھے آیا تاکہ تمہیں یہ بتا سکوں کہ ہمیں کل صبح کی فلائٹ سے لاہور روانہ ہونا ہے، تو جلد از جلد اپنا سامان وغیرہ باندھ لو۔ اور دوسری بات، میں کراچی اسپیشلی تمہارے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہاں اپنے کچھ دوستوں کو انویٹیشن کارڈز دینے آیا تھا۔ مجھے ماموں نے کہا کہ تمہیں بھی وہاں سے لیتا ہوں۔ اب تمہیں کسی نے اس بات سے آگاہ کیا یا نہیں کیا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ جواب مل گئے سارے یا اور بھی کچھ پوچھنا ہے؟ نور کا ذہن الجھن میں پڑ گیا۔ لاہور کیوں؟ واپس قطر کیوں نہیں جا رہے؟ اور اتنی جلدی میں مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہیں کچھ غلط؟ ایک منٹ، آپ کون سے انویٹیشن کارڈ کی بات کر رہے تھے؟ ہمدان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، کچھ عجیب طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ نکاح کی دعوت ہے، آواز ذرا ہلکی پڑی۔ کس کا نکاح؟ ہمدان نے ایک نظر بیک ویو مرر سے نور کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر ہر لفظ رک رک کر جتا جتا کر ادا کیا۔ میرا نکاح ہے اور فاطمہ کا۔ نور اگلی سانس لینا بھول گئی۔ وہ ایک ٹک بنا پلک جھپکائے چند لمحوں تک اس آئینے میں دیکھتی رہی جہاں سے ہمدان کی چشمہ لگی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ وہ سب بھلا کر یہ انتظار کرتی رہی کہ ہمدان اب زور سے ہنسے گا اور کہے گا کہ وہ صرف مذاق کر رہا تھا، اس کا ایک ایک لفظ جھوٹ تھا، اس کی محبت صرف وہ ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں تم اس وقت نہ جانے کیا کیا سوچ رہی ہوں گی۔ میں نے اس سے بھی زیادہ اور بہت کچھ سوچا تھا جب تم نے ارحم سے شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ تمہاری مجھ سے کہی گئی ہر بات میں سوچتا رہا۔ پہلے پہلے بہت تکلیف ہوئی، غصہ آیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا یقین مانو محبت کا کالا بادل بھی آہستہ آہستہ میرے اوپر سے ہٹتا گیا، اور میں نے یہ جانا کہ کسی سے دوری اختیار کرنے سے سچ میں محبت کے مرض سے شفا مل جاتی ہے اور دوسروں کو جاننے کا، ان کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ واقعی نور، کوئی کسی کے لیے اپنی زندگی، اپنی جوانی برباد نہیں کرتا۔ ایسا تو بس افسانوں میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ آج کے دور کے مجنوں بھی دو نمبر ہوتے ہیں، چائنا کی محبت، پلاسٹک کے آنسو۔ خیر، لیکن اب کی بار تمہارے رشتے کا سن کر مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ مجھے بھی کوئی بہت بہتر مل چکا ہے۔ آخری جملہ چبا چبا کر ادا کیا گیا تھا۔ نور بالکل خاموش تھی، چہرے پہ کسی قسم کی تکلیف واضح نہیں تھی، مگر اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ دل میں ایک دم زور سے کوئی تیر آ لگا تھا، بالکل دل کے بیچوں بیچ، لیکن وہ اپنی اس حالت پہ بالکل بے بس تھی۔ نہ چیخ سکتی تھی اور نہ ہی ہمدان کے منہ پہ ایک تھپڑ جڑ سکتی تھی، کیونکہ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ ہمدان کا نکاح فاطمہ سے ہو جائے۔ وہ سب کو، خاص کر کے سہرش پھوپھو کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے نہ جانے کب سے تیار تھی، لیکن اسے اب اچانک کیوں اتنی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی؟ کیوں اس کے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے؟ کیوں آنکھیں جل رہی تھیں؟ اس نے فوراً آنکھوں کو زور سے جھپک کر بے اختیار آ جانے والے آنسوؤں کو روکا، بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر گھٹا گھٹ پی کر خشک حلق کو تر کیا، اپنے حواسوں کو کنٹرول کیا، لہجے کو مضبوط کیا، انا کو ہوش میں لائی اور سپاٹ لہجے میں شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، مبارک ہو۔
خیر مبارک، ہمدان بھی بغیر کسی توقف کے بولا، اور پھر دونوں طرف لمبی خاموشی چھا گئی۔ آنسو گر رہے تھے پورے جوش کے ساتھ، مگر چہرے پہ نہیں، دل پہ۔ خاموش محبت کا خاموشی سے انتقال ہو چکا تھا۔ ذرا بھی تم لوگوں کو اپنے ماں باپ کا احساس نہ ہوا۔ کتنے سخت دل ہو تم لوگ کہ ماں باپ کو ایسا چھوڑا کہ پلٹ کر ان کی خبر تک نہ لی۔ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، کچھ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسما پھپھو دبے دبے غصے سے بولیں، پھپھو کیا ہم نے انہیں چھوڑا تھا یا ان لوگوں نے زبردستی ہمیں گھر سے نکالا تھا؟ ان کے دل بھی تو سخت ہو گئے تھے ہمارے لیے۔ آپ نے یہ باتیں ان سے کیوں نہیں کہی؟ حاشر نے قدرے ضبط سے کہا، لیکن آنکھوں کے کناروں پر چمکتے آنسو دل کے حال کی واضح دلیل تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنے سال ہم نے عیاشی میں گزارے ہیں؟ کیا ہم آپ کو اتنے بے غیرت دکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھول جائیں؟ بھولے ہم نہیں ہیں پھپھو، امی ابو ہمیں بھول گئے ہیں۔ حاشر کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ نے رخسار کو ہچکیوں کے ساتھ رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ ساری سچائی سے پہلے ہی آگاہ ہو چکی تھی۔ ہم نے ان پر صرف اپنی خواہشات ظاہر کی تھیں، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا جس کی ہمیں ان لوگوں نے اتنی بڑی سزا دی۔ 2 کپڑوں میں گھر سے باہر نکال دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کہاں رہوں گا۔ انہیں اس بات کا بھی شاید خیال نہیں آیا کہ میرے پاس کھانے یا اوڑھنے کے پیسے ہیں بھی یا نہیں۔ اتنے سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، اور اس سب کے باوجود میں ہی غلط، میں ہی بے حس، باقی سب مظلوم۔ بیٹا خود باپ بن گئے ہو، لیکن اب تک ماں باپ کی محبت کا اندازہ نہیں کر پائے۔ کیا تم اپنی بچی کو جان بوجھ کر اس کی مرضی سے اسے گھر سے نکالو گے؟ حاشر جواب دیے بغیر چہرہ پھیر گیا۔ ماں باپ کا دل کبھی اتنا سخت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو خود سے دور کر لیں۔ اللہ کا شکر ہے تم لوگ اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہو، اپنا گھر ہے، بیوی بچے ہیں۔ اللہ کے اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی تم لوگ اپنے باپ کی ناانصافیوں کا بدلہ لے رہے ہو۔ ان کے رویوں کے بدل جانے پر ان سے ایک بار پوچھ تو لیتے کہ ان کے سخت رویوں کے پیچھے کوئی بڑی مجبوری تو نہیں۔ اسما پھپھو سانس لینے کے لیے رکی۔ کمرے میں سب دم سادے بیٹھے پھپھو کے اگلے جملے کا انتظار کر رہے تھے۔ بزنس میں بہت بڑا گھاٹا ہوا تھا عبید کو، قرضے چڑھ گئے تھے، بینک والوں نے تمام اکاؤنٹس ضبط کر لیے تھے اس کے۔ پھپھو کی بات پر حاشر کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑے۔ تو اس وقت کیوں نہیں بتایا مجھے؟ کیسے بتاتے؟ ماں باپ ہیں بھائی، کیسے اپنے جوان بچوں کو اپنی پریشانی میں شریک کر کے ان کے خواب ادھورے رہنے دیتے؟ اسی لیے اپنے برے حالات کا تم لوگوں کے آگے رونا رونے کی بجائے وہ خود تم لوگوں کی نظروں میں برے بن گئے، تاکہ تم لوگ ان کے سہارے پر بیٹھے رہنے کی بجائے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے سختی سے منع کیا تھا عبید نے کہ تمہیں کچھ نہ بتاؤں، لیکن مجھ سے نہیں دیکھی جاتی تمہارے بوڑھے ماں باپ کی تنہائی۔ اتنا بڑا گھر بیچ کر چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، 2 کمرے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اور انہی کرائے کے پیسوں سے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہیں وہ بیٹا۔ اب ان لوگوں کو معاف کر دو حاشر، ایک بار بھی تم ان سے مل لو گے تو ان کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ناشتہ لگ گیا ہے سب، عربش کہتے کہتے ایک دم تھم گئی۔ کمرے میں بیٹھے لوگ اس موڈ میں نہیں تھے جیسا وہ چھوڑ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عربش کے لہجے میں بھی سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ حاشر اپنی آنکھیں مسلتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ عربش آپ لوگ ناشتہ کرو، میں بہزاد کے ساتھ جا کر امی ابو کو ان کے گھر واپس لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عربش کو خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا، پھر پورے دل سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ حاشر بھی اسے دیکھ کر مسکرایا اور بہزاد کے ہمراہ ہو گیا۔ عربش، رخسار اور اسما پھپھو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب دروازہ بجا۔ میں دیکھتی ہوں، نور ہوگی۔ عربش ناشتے سے ہاتھ روک کر جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی نور کی بجھی ہوئی سی آواز عربش کے کان میں پڑی۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا، اتنی بجھی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ پیپر تو ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ نور عربش کے ہمراہ گھر میں داخل ہوتی پھیکا سا مسکرائی، چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ دراصل مجھے… اچھا باقی بات بعد میں، پہلے میرے ساتھ اندر چلو، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ نور کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عربش نے اس کی بات کاٹ دی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن کی طرف لے گئی جہاں رخسار اور اسما پھپھو بیٹھی تھیں۔ نور کو آتا دیکھ دونوں نے کھانا کھاتے ہاتھ روک دیے۔ ان سے ملو، یہ میری نند رخسار ہیں اور یہ حاشر کی پھپھو اسما ہے۔ اوہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ نور نے زرد چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے دونوں سے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ ابھی عربش ہمارے آگے آپ کا ہی ذکر کر رہی تھی۔ آؤ نہ بیٹھو ہمارے ساتھ، کھانا کھاؤ، گپ شپ لگاؤ، رخسار نے خوش دلی سے نور کو کہا۔ نور کے چہرے پہ معذرت خواہانہ تاثرات ابھرے۔ میرا تو بہت دل تھا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، لیکن مجھے ابھی فوراً اپنا سامان پیک کر کے خالہ کے گھر جانا ہے۔ باہر میرا کزن انتظار کر رہا ہے۔ کیا مطلب، ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو ایگزام ختم ہوتے ہی بس یہاں سے جانے کی اتنی جلدی ہو گئی؟ خالہ کے گھر ہی جانا ہے تو شام تک یا کل تک چلی جانا، عربش نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔
عربش میری کل صبح کی لاہور کی فلائٹ ہے۔ ہیں تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اف نور بتا ہی دیتی۔ مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ لگا ہے کہ میں کل لاہور جا رہی ہوں۔ نور کی آواز ایک دم روند سی گئی جس کو عربش فوراً بھانپ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سامان پیک کرو، میں جوس لے کر آتی ہوں تمہارے کمرے میں۔ عربش نے سنجیدگی سے نور کو وہاں سے چلے جانے کا کہا تو وہ جبراً مسکرا کر ایکسکیوز کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عربش جوس کا گلاس لے کر نور کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ نور بیڈ پر بیٹھی اپنے سامنے رکھے بیگ میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی، ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ عربش کو آتا دیکھ سر اٹھا کر ہلکا سا مسکرائی، مگر جواب میں عربش ذرا سا بھی نہ مسکرائی۔ جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نور کے سامنے آ بیٹھی۔ نور سب ٹھیک تو ہے؟ اچانک کیوں اتنی جلدی لاہور جا رہی ہو؟ وہاں سب خیریت تو ہے؟ عربش نے پریشان لہجے میں دریافت کیا۔ شادی ہے میرے کزنز کی، اس نے عربش کی آنکھوں میں دیکھے بغیر مصروف سے انداز میں کہا۔ او اچھا، اور تمہیں لینے ہمدان آیا ہے؟ عربش ایک دم شرارت سے بولی۔ نور نے بے اختیار عربش کی طرف دیکھا، اس کے دل کو کچھ ہوا لیکن پھر اگلے ہی لمحے یوں مسکرائی جیسے عربش نے کوئی چٹکلا سنایا ہو یا نادانی میں کوئی بے تکی بات کر گئی ہو۔ عربش میرے کزنز مطلب فاطمہ اور ہمدان کا نکاح ہے، اور کراچی ہمدان اس لیے آیا ہے تاکہ یہاں اپنے دوستوں کو انویٹیشن دے سکے، تو ابو نے اسے کہا تھا کہ آتے وقت مجھے بھی اپنے ساتھ لاہور لے آئے۔ یہ کہہ کر اس نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا جوس کسی کڑوی دوائی کی طرح اپنے حلق سے اتار لیا۔ عربش چند لمحے خاموشی سے نور کا چہرہ دیکھنے کے بعد دھیمی آواز میں بولی، نور تم واقعی خوش ہو؟ ہاں کیوں نہیں، یہی تو میں چاہتی تھی، آج نہیں تو کل ایسا ہونا ہی تھا۔ نور نے کندھے اچکا کر بے پرواہی سے کہا، لیکن عربش اس کے الفاظ اور اس کے انداز سے بالکل بھی مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتہ ہے کیا نور، تم بہت اچھا ڈرامہ کر لیتی ہو، اور جس کو تمہارے اور ہمدان کے بارے میں کچھ خبر نہیں وہ تو کبھی یہ جان بھی نہیں پائے گا کہ تم ہمدان سے محبت کرتی ہو۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ ڈراموں میں کام کرنا شروع کر دوں۔ نور زور سے ہنس کر بولی، ایسے کہ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے جن کو اس نے ہنسی کے دوران ہی بے دردی سے رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ نہیں، تم ہر کسی کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ تم منہ سے تو یہ سب بہت آرام سے کہہ سکتی ہو، لیکن تم جانتی ہو یہ اچھی طرح کہ اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہے اور تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تمہیں اس شخص کو اپنے ذہن و دل سے نکالنا ہوگا نور۔ کل کو تمہاری بھی کسی سے شادی ہوگی اور وہ شخص تو یہی چاہے گا نا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہو، لیکن تم اس کے ساتھ زیادتی کر دو گی، تم اس سے دل میں جگہ نہیں دے پاؤ گی۔ تم چاہو گی کہ وہ بھی ہمدان کی طرح ہو جائے، لیکن وہ ویسا نہیں ہو پائے گا۔ پھر تمہیں تکلیف ہوگی، افسوس ہوگا، اور تم اس شخص کو دل سے اپنا ہی نہیں سکو گی۔ ہر کسی کو ہمیشہ ہی وہ نہیں مل جاتا جس کی وہ تمنا کرتا ہے، کیونکہ ہم وہ نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کی رضا میں ہمیں راضی ہونا پڑتا ہے، بے شک ہونا وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے بجائے دل میں غم لے کر بیٹھنے کے، ہمیں اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی، ہماری نجات ہے۔ کسی نامحرم کو اپنے دل میں بے پناہ جگہ دے کر اللہ کی ناراضگی کو دعوت مت دو۔ اور عربش جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ نور کو سارا ڈرامہ بھول چکا تھا اور آنسو سارے بند توڑ کر تیزی کے ساتھ آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ عربش اسے چپ کرانے کے بجائے اس کے خود ہی چپ ہو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے دیر تک خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، پھر بھیگی پلکیں اٹھا کر مضبوط لہجے میں بولی، میں کسی انسان کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، بالکل بھی نہیں۔ میرے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے۔ اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں شاید اپنی حیا اور اپنے مقام کو بھول کر ہمدان یا پھر کسی اور شخص سے فون پر باتیں یا چھپ چھپ کر ملاقاتیں کر کے اپنی ہی نظروں میں اپنی عزت کھو دیتی۔ چلو اگر اس نے مجھے چھوڑا بھی ہے تو عزت کے ساتھ، کیونکہ میں نے اپنی عزت کو کسی کے ہاتھوں خراب نہیں ہونے دیا۔ مجھ پہ کسی نے بدکرداری کا ٹیکہ نہیں لگایا ہے، کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، اس سے اپنی حفاظت کی دعا کرتی ہوں اور اس کی خاطر ساری محبتیں قربان ہیں۔ فکر نہ کرو عربش، اب میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ نور آنسو پہنچ کر ایک عزم کے ساتھ مسکرائی۔ عربش نے بھی مطمئن مسکراہٹ نور کی طرف اچھالی اور پیکنگ میں اس کی مدد کرنے لگی۔ پورا گھر باہر سے لائٹوں سے سجا تھا، لیکن دوپہر ہونے کی وجہ سے ساری لائٹیں بند تھیں۔ ہمدان اور ریحان گاڑی سے بیگز اتار رہے تھے اور وہ ان کو پیچھے چھوڑ کر لان سے ہوتی ہوئی لاؤنج کے کھلے دروازے پر آ رکی۔ سہرش پھپھو اور نور کی امی زرمینہ کارپیٹ پر بیٹھی دلہن کے بھاری سوٹ، زیورات اور چپل وغیرہ کو دیکھ کر کسی ضروری بات میں مصروف تھیں۔ سامنے اوپر جاتی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر جاسم بیٹھا اپنے فون کی اسکرین میں گم تھا۔ گھر اندر سے بھی پھولوں سے سجا تھا۔ نور ادھر ہی تھم گئی، لب بھینچے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ حلق میں کانٹے سے اگ گئے، پھر سے ایک بار اس کا عزم ارادہ ڈگمگانے لگا۔ اسے ایک دم ایک فلم کا سین یاد آنے لگا جس میں لڑکی اپنے محبوب کی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہے
اور آخر میں دلہن اپنے دولہے کے ہاتھ میں اس لڑکی کا ہاتھ دے دیتی ہے اور نور نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولیں۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے نور، یہ اصل زندگی ہے۔ پلیز اب کسی معجزے کے انتظار میں نہ رہو، سب کتنا خوش ہیں، تم کیوں حسد جیسے زہریلے جذبے کو اپنے اندر پیدا ہونے دے رہی ہو؟ مسکراؤ نور، اس وقت مسکراہٹ تمہاری ڈھال ہے۔ تم السلام علیکم۔ حمدان کی بلند آواز سے وہ ایک دم چونکی، وہ اس کے بائیں طرف کھڑا تھا، دراز قد اور چوڑے کندھوں والا خوبرو انسان۔ نور فوراً اس سے 2 قدم آگے بڑھ گئی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے بخیریت پہنچ گئے بچے۔ پھوپھو اور زرمینہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے پاس آئیں اور دونوں نے نور کو باری باری گلے لگایا۔ کیسی ہو بیٹا؟ پھوپھو نے پیار سے نور سے پوچھا۔ میں گھر جا رہا ہوں خالہ، امی نے کہا تھا کہ میں دروازے سے ہی واپس لوٹ آؤں۔ حمدان نور کے کہنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ ارے تو کیا ہو گیا، سب اپنے ہی تو ہیں، مہوش باجی بھی حد کرتی ہیں، سہرش پھوپھو خفا سا بولیں۔ بیٹا ناشتہ کر کے آرام سے چلے جانا، زرمینہ نے کہا۔ نہیں مامی، مجھے ابھی فوراً جانا ہوگا ورنہ امی ناراض ہو جائیں گی، ان کی بات کا بھی تو پاس رکھنا پڑے گا۔ ہاں مامی جانے دیں اسے، یہ تو اب پکا والا داماد بن کر ہی اس گھر میں قدم رکھے گا۔ پیچھے سیڑھی پہ بیٹھا جاسم بولا تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، السلام علیکم۔ حمدان سلام کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میں بھی جا رہا ہوں سونے یار، بہت تھک گیا ہوں۔ ریحان بھی بیگ زمین پر پٹ گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ رکو لڑکے، یہ بیگ کون لے کر جائے گا؟ اٹھاؤ اسے فوراً۔ زرمینہ بیگم کی سخت آواز پر ریحان الٹے قدموں واپس آیا اور بیگ تھام کر بیزاری سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ جاؤ نور، تم بھی فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کر لینا۔ زرمینہ بیگم اسے بھی ہدایت دیتی ہوئی واپس کارپیٹ پر جا بیٹھی۔ پھوپھو بھی جانے لگی تھی کہ نور نے انہیں آواز دے کر روکا۔ پھوپھو مبارک ہو۔ خیر مبارک، سہرش نے مسکرا کر جواب دیا۔ فاطمہ کہاں ہے؟ کہیں گئی ہوئی ہے کیا؟ کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ساری لڑکیاں میرے گھر پہ ہیں، تم ابھی آرام کر لو، شام میں تمہیں بھی ادھر ہی چھوڑ دیں گے۔ تمہیں بھی تو اپنے کپڑوں کو ٹرائی کر کے دیکھنا ہے، کہیں نکاح والے دن کوئی بدمزگی نہ ہو جائے۔ نور نے ذرا الجھ کر پھوپھو کو دیکھا۔ آپ کا گھر یہ نہیں ہے؟ سہرش زور سے ہنسی۔ لڑکی کہاں گم ہو بھائی، یہ گھر تم لوگوں کا ہے، میں تو یہاں سوٹ وغیرہ دیکھنے آئی تھی تمہارے۔ اتنے ٹائم بعد آئی ہوں تو شاید اسی لیے بھول گئی۔ ویسے میرے کون سے سوٹ؟ شادی تو فاطمہ کی ہے۔ فاطمہ کا صرف نکاح ہے کل، شادی 6 مہینے بعد کی ہے، لیکن تمہاری شادی بھی تو اسی ہفتے ہے نا؟ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، دل زور سے دھڑکا۔ میری کس سے شادی ہے؟ ایسا خطرناک مذاق مت کریں پھوپھو۔ ارے میں کہاں مذاق کر رہی ہوں، پوچھ لو اپنی امی سے۔ نور نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حمدان نے کچھ نہیں بتایا تمہیں؟ سہرش پھوپھو نے تجسس سے پوچھا۔ پھوپھو حمدان نے بتایا تھا کہ اس کا اور فاطمہ کا نکاح ہے، مگر میری شادی ہے اس کا تو مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ اب آپ لوگ بند کریں یہ مذاق۔ وہ روحاسی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا، پھر اچانک ایک ساتھ ہنسنے کی کئی آوازیں لاؤنج میں گونج گئیں۔ بھابھی یہ دیکھیں کیسا الو بناتا ہوا لایا ہے بیچاری بچی کو۔ توبہ ہے، ہم سے کہا تھا اس نے کہ نور کو کچھ مت بتانا، اسے میں خود بتا دوں گا، اور خود اسے جھوٹی کہانیاں سناتا ہوا لایا ہے۔ ارے امی، اس نے ڈر کے مارے اسے کچھ نہیں بتایا ہوگا کہ کہیں اپنی شادی کا سن کر پھر سے نہ بھاگ جائے، جاسم نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ نور بالکل شل کھڑی ان سب کی باتوں کو سن رہی تھی، بنا پلک جھپکائے ان کے ہنستے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ نور، حمدان نے تمہیں پاگل بنایا ہے، فاطمہ کا نکاح سہرش پھوپھو کی دوست کے بیٹے سے ہو رہا ہے اور تمہارا حمدان سے۔ امی کے جملے سے اس کا دل ڈوب کے ابھرا، یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ بھائی حمدان کی اکلوتی پسند ہو تم، اس نے تمہارے لیے اپنی امی کے آگے پسندیدگی ظاہر کی تھی اور ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر یہ پلان بھی بنایا تھا تمہیں کچھ نہ بتانے کا۔ اب اس پلان کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا یہ تو تم شادی کے بعد ہی اس سے پوچھنا۔ پھوپھو کے شریر لہجے نے نور کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے گالوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، وہ کیا کہے کیا کرے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں دم توڑتی امید واپس زندگی کی طرف آ چکی تھی، اس کا دل بھنگڑے ڈالنے کے لیے تیار تھا، لیکن دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ حمدان کا گلا دبا دو۔ عجیب خوشی و غصے کی کیفیت تھی جو پوری کی پوری اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنی بے اختیار سی مسکراہٹ کو روکتی ہوئی سب کی نظروں سے بچتی اپنے کمرے کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ اچانک اس کے فون پر میسج کی بیپ ہوئی۔ نور نے فون کی اسکرین سامنے دیکھ کر میسج بھیجنے والے کا نام دیکھا اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ حمدان نے پہلی بار اسے کوئی میسج بھیجا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانت سے کاٹتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے میسج کھولا۔ بھولا اسے جاتا ہے جو کہیں بہت دور چلا جاتا ہے، لیکن تم تو کبھی میرے پاس سے کہیں گئی ہی نہیں، چڑیل کی طرح ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہو، تمہیں تو میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا، مائی وائف ٹو بی۔ نور کا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہو گیا، ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔
وہ جواب میں فوراً کچھ لکھنے لگی تھی، مگر ایک دم سے اسے ہمدان کا انتہائی برا مذاق یاد آیا۔ ہاں، بدتمیز! پہلی فرصت میں اس نے ہمدان کا نمبر بلاک کیا اور اس کو سخت سست سنانے کے لیے دل میں الفاظ جمع کرنے لگی۔ عروسی جوڑے میں ملبوس میک اپ اور زیورات سے لدی وہ حسین لڑکی برائیڈل روم میں پریشان حال سی بیٹھی تھی۔ نوال، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، یہ بالی میرے ناک سے اتار دو یار، بہت تکلیف دے رہی ہے۔ نور نے گلابی آنکھوں سے نوال کی طرف دیکھ کر منت بھرے لہجے میں کہا، یہ سزا ہے تمہاری، اگر پہلے ہی ناک چھدوا لیتی تو ابھی یوں رونا نہیں ڈال رکھا ہوتا۔ یار بس تھوڑی دیر کی بات ہے، برداشت کر لو، بالی اتار دوں گی تو دلہن والی لک کیسے آئے گی؟ نور نے نوال کی بات پر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر ابھی اسی وقت یہ بلا میری ناک سے نہ ہٹی تو میرے آنسو نکل آئیں گے اور میرا کاجل پھیل جائے گا، چہرے میں تباہی مچ جائے گی اور اچھا ٹھیک ہے بھائی، لاؤ اتار دوں، ورنہ میرا دماغ کھا جاؤ گی تم۔ نوال کو نور کی بگڑی ہوئی شکل پہ ترس آ گیا اور وہ اس کی ناک سے بالی نکالنے لگی۔ نور کے ناک سے بالی کم بلا نکال لی گئی تو اس کی رکی سانس بحال ہوئی اور منہ سے درد کے مارے سسکی نکلی۔ فوراً اس نے اپنا سر جھکا لیا کہ کہیں آنکھ سے نکلا آنسو اس کا کاجل نہ بہا دے۔ پڑ گئی تمہارے دل میں ٹھنڈک؟ نوال نے دانت پیس کر کہا۔ ہاں، نور نے بے اختیار ہنس کر کہا تو نوال بھی ہلکا سا مسکرائی۔ ماشاءاللہ، اتنی پیاری لگ رہی ہو، لگو گی بھی پسندیدہ انسان جو مل رہا ہے۔ استغفراللہ، میرا پسندیدہ کہاں ہے، یہ شادی تو آپ لوگوں کی پسند سے ہو رہی ہے۔ او ہو بیگم شریفہ، آپ کو کیا لگتا ہے بچپن سے آپ کے ساتھ، بلکہ دنیا میں آپ کے ساتھ آئی ہوں اور آپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا مجھے؟ سب جانتی ہوں میں تم دونوں کے بارے میں، آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے۔ اس لیے میں نے ارحم سے شادی کے لیے فوراً راضی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے آپ کے چال چلن سے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ آپ باغی ہونے والی ہیں۔ نوال نور صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اسے زور سے گلے سے لگا لیا۔ تھینک یو۔ تمہیں بھی تھینک یو نور، اگر تم ارحم سے شادی سے انکار نہ کرتی تو شاید مجھے بھی ایسا اچھا محبت کرنے والا شخص نہ ملتا۔ نوال نے بھی بھرپور طریقے سے اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر جذباتی ہو رہی تھیں کہ برائیڈل روم کا دروازہ ناک کر کے کوئی اندر آیا۔ السلام علیکم۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے کھڑی خاتون کو دیکھ کر نور کو حیرت کا زبردست جھٹکا لگا۔ اربش آپ؟ وعلیکم السلام۔ وہ گرم جوشی سے اربش سے گلے ملی، پھر الگ ہو کر پرجوش لہجے میں بولی، آپ سب نے تو مجھے سرپرائز دینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ تم نے تو مجھے بلانا نہیں تھا شادی میں تو خود ہی آ گئی بن بلائے مہمان کی طرح، اربش نے شکوہ کیا۔ ارے نہیں اربش، ایسی بات نہیں ہے، آپ جانتی ہو مجھے خود بھی اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ یہ تو نور کو ایک دم کچھ اور یاد آیا۔ او، نوال سے تو ملانا ہی بھول گئی، یہ ہے نوال، فوٹو تو دکھائی تھی نا میں نے۔ ہاں، نوال اور ان کے شوہر ہی تو ہمیں پک کرنے آئے تھے ایئرپورٹ، سب سے پہلے انہی سے ملی ہوں میں لاہور پہنچ کر۔ اربش نے نوال کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو جواب میں وہ بھی خوش دلی سے مسکرائی، لیکن نور کی مسکراہٹ پھیکی پڑ چکی تھی۔ اچھا، تو پھر میری شادی کی خبر بھی نوال نے ہی دی ہوگی آپ کو، خاص کر میرے لیے اتنی جلدی میں لاہور آنے کا شکریہ۔ ارے جلدی میں کہاں آئی ہوں، ہم نے تو بہت پہلے سے ہی تمہاری شادی میں آنے کے لیے ٹکٹ بک کرا لیے تھے۔ اربش کے اس جملے پہ جہاں نور کی مسکراہٹ غائب ہوئی، وہیں نوال کا زوردار کہکہا کمرے میں گونجا۔ او نور، تمہاری شادی کی خبر سب کو تھی سوائے تمہارے۔ نور نے خفگی سے اربش کو دیکھا جو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطلب کہ اربش، آپ بھی مجھے الو بنا رہی تھی، آپ نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا حالانکہ آپ جانتی تھی۔ میں کیا کروں نور، مجھے نوال نے منع کیا تھا کہ تمہیں کچھ نہ بتاؤں۔ اربش نے سارا الزام فوراً نوال پر ڈالا۔ میری بھی غلطی نہیں ہے، یہ سب کرنے کو ہمیں تمہارے شوہر نے کہا تھا۔ نوال نے بھی فوراً اپنا دامن بچایا۔ نور نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر غصے سے نوال کو دیکھا جو مانی خیز انداز میں ہنس رہی تھی۔ ایکسکیوز می لیڈیز۔ ریحان برائیڈل روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا اور بلند آواز میں ان تینوں کو مخاطب کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نوال نے ایک ابرو اٹھا کر اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ سلطان حمدان بن عبداللہ اپنے تخت شاہی پر براجمان ہو چکے ہیں اور وہ بولتے ہوئے ذرا سا لڑکھڑایا اور اپنی استغفراللہ شہزادی کی راہ تک رہے ہیں۔ اپنی بہن کو شہزادی بولنے میں اسے ذرا تکلیف ہوئی تھی۔ نوال جھنجھلائی۔ یہ ڈائیلاگز تمہیں جاسم نہیں سکھائے ہوں گے ہے نا؟ جی ہاں، ریحان نے فوراً گردن ہاں میں ہلائی۔ بہت بڑا ڈرامہ ہے وہ اپنے منہ میں بڑبڑائی، پھر نور کی طرف دیکھا جو بالکل کھلا ہوا لال گلاب لگ رہی تھی۔ چلو میڈم، بلاوا آ گیا ہے۔ نوال نے اس کے سر پہ ایک اور لال دوپٹہ ڈال دیا جس سے اس کا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ ایک سائڈ سے نوال نے اس کا لہنگا تھاما اور اربش نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ نور کی ہتھیلی مارے نروسنس کے پسینہ پسینہ ہونے لگی۔ وہ دونوں دلہن کو روم سے نکال کر آہستہ آہستہ کیمروں کی روشنی میں سٹیج تک لے کر جا رہی تھی، جہاں دلہے صاحب سفید شیروانی پہ لال پگڑ پہنے
پوری شان سے کھڑے بھرپور انداز میں مسکرا رہے تھے۔ نور کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ وہ اسے اتنے شور میں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں میں کس طرح دیکھوں؟ دریچہ ہے دھنک کا اور ایک بادل کی چلمن ہے، اور اس چلمن کے پیچھے چھپ کے بیٹھے کچھ ستارے ہیں۔ ستاروں کی نگاہوں میں عجب سی ایک الجھن ہے۔ ستاروں کی یہ حیرانی سمجھ آنے والی ہے کہ ایسا دل نشیں منظر کسی نے کم ہی دیکھا ہے۔ نور سٹیج پر چڑھ چکی تھی اور اب دونوں ایک ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ دونوں کے دل بھی ایک ہی طرح دھڑک رہے تھے۔ سر جھکائے بیٹھی نور کو ہمدان نے دیکھا، پھر اس کے کان کے قریب منہ کر کے سرگوشی کی۔ السلام علیکم۔ نور کی سانس ایک لمحے کو تھمی۔ وہ اس کے اتنے قریب بھی کبھی بیٹھے گا اور سب کے سامنے اس پر اپنا حق جتائے گا، وہ اتنا آگے کبھی سوچ بھی نہیں پائی تھی۔ ہمدان کے لہجے کی مٹھاس اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس کی شیروانی سے اٹھتی پرفیوم کی مہک اسے اپنے آپ سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے اطمینان اس بات کا تھا کہ اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے، ورنہ اگر ہمدان اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی ناراضگی ظاہری ہے۔ ہمارے درمیاں اس وقت جو چاہت کا موسم ہے، اسے لفظوں میں لکھیں تو کتابیں جگمگا اٹھیں، جو سوچیں اس کے بارے میں تو روحیں گنگنا اٹھیں۔ یہ تم ہو میرے پہلو میں کہ خواب زندگی تعبیر کی صورت میں آیا ہے۔ یہ کھلتے پھول سا چہرہ جو اپنی مسکراہٹ سے جہاں میں روشنی کر دے، لہو میں تازگی بھر دے۔ بدن ایک ڈھیر ریشم کا جو ہاتھوں میں نہیں رکتا، انوکھی سی کوئی خوشبو کی آنکھیں بند ہو جائیں، سخن کی جگمگاہٹ سے شگوفے پھوٹتے جائیں۔ چھپا کاجل بھری آنکھوں میں کوئی راز گہرا ہے، بہت نزدیک سے دیکھیں تو چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ سو میرے چار سو دو جھیل سی آنکھوں کا پہرا ہے، تمہیں میں کس طرح دیکھوں؟ لوگ ایک ایک کر کے آ رہے تھے اور دلہا دلہن کو ڈھیروں دعائیں اور مبارکباد دے رہے تھے۔ دلہن کے چہرے سے پردہ نہیں ہٹایا تھا کیونکہ اسے دیکھنے کا حق صرف دلہے کے پاس تھا۔ عورتیں آ کر اس کا دوپٹہ ہٹا ہٹا کر بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ کہتیں اور ہمدان کی بے چینی میں مزید اضافہ کر دیتیں۔ رشتہ داروں کی مبارکبادوں اور ڈنر وغیرہ کے بعد اب سٹیج پہ سارے کزنز مل کر بیٹھ چکے تھے اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے نظر آ رہے تھے۔ ویسے یار تم بہت بڑے چھپے رستم ہو ہمدان، تبھی کہوں تم دوسری لڑکیوں سے فری کیوں نہیں ہوتے تھے؟ میں تو سمجھا بڑا شریف بچہ ہے، لڑکیوں کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس شریف بچے نے بہت پہلے سے ہی کسی پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہمدان کے بائیں طرف بیٹھے جاسم نے کہا تھا۔ ہاں تو بیٹا، جس پہ گہری نظر تھی آج وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے میری زوجہ بن کر۔ اگر میں ان محترمہ کے علاوہ اور لڑکیوں پہ بھی گہری نظر رکھتا تو کیا پتا شاید ان کے ساتھ وہ سب بھی میری دلہن بن کر یہاں بیٹھی ہوتی۔ اللہ کا کرم ہے وہ لڑکیاں تمہاری نظر بد سے محفوظ رہیں، بس افسوس ہے اس بات کا کہ نور نہ بچ سکی اور پھنس گئی تمہارے جال میں۔ بس کر دو جاسم، اتنی سائڈ مت لو اس کی، یہ دونوں شریف لوگ مل کر ہم سب کو پاگل بنا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کب سے پسند کرتے تھے اور ہمیں ان لوگوں نے اپنے راز میں شامل ہی نہیں کیا، گھننے کہیں کے۔ نور کے ساتھ بیٹھی نوال نے یوں منہ بگاڑ کر شکوہ کیا کہ سب کے ساتھ ساتھ نور کو بھی ہنسی آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ جملہ بہت ہی سیریس لے لیا کہ محبت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری شادی شور مچا دے۔ اف جاسم، فاطمہ بیزاری سے بولی۔ صحیح جملہ یہ ہے، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ یہ فیس بک کے گھسے پٹے ڈائیلاگز مت مارا کرو یار، ایک دم سڑک چھاپ جملے۔ اب کی بار بھی سب ہنسے اور جاسم اپنی بہن کو گھور کے رہ گیا۔ ویسے یار مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ نور باجی اب میری بھابھی ہو چکی ہیں، اب تو میرے حصے کا کام ان کی ذمہ داری، میں تو گھر کے ہر کام سے بری۔ 3 بھابیاں کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ فاطمہ کے ساتھ کھڑی اریج بھی اپنی ایکسائٹمنٹ روک نہ پائی۔ جاسم نے اس کے انداز پہ اپنا منہ نیچے جھکا کر ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ اریج، بس کچھ سالوں کی بات ہے، آپ واقعی میں چھوٹی ذمہ داریوں سے بری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو اس سے بھی بڑی اور مشکل ذمہ داری کا سامنا کرنا ہے جو فیس بک کی فضول باتوں اور سستی شاعری سے اپنے سے وابستہ لوگوں کو پکاتا ہے۔ فاطمہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر معنی خیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی بات پر نور اور اریج کو چھوڑ کر باقی سب اتنی زور سے ہنسے کہ حال میں بیٹھے مہمان مڑ مڑ کر اسٹیج کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اریج کے چہرے پہ ایک دم سے کئی رنگ بکھر گئے۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ یار بس اب میں جا رہی ہوں یہاں سے، وہ کہہ کر جانے ہی لگی تھی کہ نوال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں بھئی پٹاخہ، تمہیں بھی شرمانا آتا ہے؟
अरीज ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और ऊंची नीची घबराई शर्माई सी आवाज़ में बोली, आपको तो मैं देख लूँगी निवाल आपी, कहकर वहाँ से भाग गई। देख लेना जी भर के, निवाल बुलंद आवाज़ में हंसते हुए बोली। जासिम पूरे इत्मीनान के साथ उसे जाते हुए देख रहा था और ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहा था। हमदान ने उसकी तरफ घूर के देखा। हाँ भाई, कोई शर्म कोई डर है तुम्हें? मेरे साथ बैठकर मेरी ही बहन को घूरे जा रहे हो। जासिम ने उसी इत्मीनान के साथ हमदान को देखा। जब प्यार किया तो डरना क्या? बेटा डर हो भी सकता है, इसलिए शादी से पहले ज़रा दूर ही रहना मेरी बहन से। समझ तो गए होगे? हमदान ने एक अबरू उठाकर मसनूई सा धमकाया। जासिम ने फ़ौरन अपने कानों को हाथ लगाया। मेरी तौबा, जो मैं 3 खतरनाक भाइयों की खौफनाक बहन को बुरी नज़र से भी देखूं, अच्छी नज़र से भी नहीं देखना। क्या चाहते हो, आंखें ही फोड़ डालूं? अरे नहीं, ऐसा मत करना, हम किसी अंधे से थोड़ी करेंगे अपनी बहन की शादी। यार तू ना। वो दोनों एक दूसरे से मजाक में लड़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ निवाल नूर के कान में खुसफुस कर रही थी। निवाल, हाँ ये क्या चक्कर है? अरीज और जासिम के बीच भी कुछ चल रहा है क्या? अरे लड़की, उनके बीच कुछ नहीं चल रहा था, बड़ों ने उन दोनों की बात पक्की की है। शायद अगले महीने तक मंगनी शंगनी का भी प्लान है। क्या? और मुझे इस बारे में भी नहीं पता, यानी कि हद है। मैं सिर्फ पाकिस्तान में थी, दूसरे सैयारे पर नहीं थी जहाँ फ़ोन के सिग्नल्स ना आते हों। मैंने कहा था ना तुमसे कि हमदान ने हमसे दरख्वास्त की थी कि तुम्हें हर चीज़ से बेखबर रखा जाए ताकि एक साथ तुम्हें बहुत से सरप्राइज़ मिले। निवाल की बात पर नूर ने अपने दांत पीसे। देख लूँगी मैं इन साहब को भी। वो सिर्फ मुंह में बड़बड़ाई थी और निवाल के कानों तक उसकी आवाज़ भी नहीं पहुंच सकी थी। उसी वक्त ज़मीना और पुफियाँ भी स्टेज पर आ गईं। चलो भाई, रुखसती का वक्त है। निवाल, मदद करो नूर की सोफे से उठने में। कुरान कहाँ है? रुखसती का नाम सुनकर नूर का दिल डूब कर उभरा। बहुत मुश्किल मरहला आया था। अब ऑफिशियली कोई और उसका हकदार बनने जा रहा था। 3 अल्फाज ने उसका हकदार बदल दिया था। अपनी माँ की परेशान और हिदायत देती आवाज़ सुनकर उसकी आंखों में बहुत सा नमकीन पानी भर गया। उसके अब्बू जो उससे नाराज़ थे, आज उसके पास आकर कुछ भी कहे बगैर उसे गले से लगा लिया। आंखों के ज़रिए सारी नाराज़गी बह गई और आखिरकार काजल फैल ही गया। सबकी दुआओं और कुरान के साए में रुखसत होकर वो एक अलग ज़िंदगी के सफ़र पर अपने हमसफ़र के 2 कदम पीछे उसके पैरों के निशानों पर अपने पैरों के निशान बनाती हुई चल दी। आई एम सॉरी यार, बताओ अब अपने शोहर से कितनी बार माफ़ी मंगवाओगी? इतना सा तो मजाक किया था मैंने। अच्छा, इतना सा मजाक था ये? एक तो इतने अरसे तक मुझे ब्लॉक किए रखा, फिर अचानक मेरे सामने आकर मुझे हार्ट अटैक देने का प्लान बनाया, फिर फातिमा से निकाह है ये कहकर मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। घर में क्या चल रहा है सब ने मुझसे छुपाया और मैं ज़रा सा भी शिकवा ना करूं। गुलाब के फूलों से सजे खूबसूरत कमरे में दुल्हा दुल्हन आमने सामने बैठे थे। हमदान नूर के करीब बैठा बहुत संजीदगी के साथ उसे मनाने में मसरूफ़ था, जो किसी हालत में मानने को तैयार ही ना थी। अजीब सीरियस सा माहौल बना हुआ था। नूर की बात पर हमदान ने भवें इकट्ठी करके उसके फूले हुए चेहरे को गौर से देखा। नूर, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने मेरे साथ किस नौयत का मजाक किया था? मैं उन गुजरी हुई बातों को इस वक्त नहीं छेड़ना चाह रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मुझे किस कदर तकलीफ़ दी थी। तुम जानती भी हो किस कर्ब से गुजरा था मैं, जब तुम इतनी आसानी से किसी और से शादी के लिए मान गई थी। ज़रा एहसास नहीं किया था तुमने मेरा। तुमसे पूछता रह गया कि आखिर इस सब की वजह क्या है, मगर तुम कुछ बताने को तैयार ना थी। उस शाम बहुत ज़ब्त किया था मैंने। मेरा बस चलता तो तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके सामने ले जाता और कह देता कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझ पर यह लाजिम था और लाजिम है कि मैं हर हाल में तुम्हारी इज्जत का ख्याल करूं, तुम्हें किसी के आगे शर्मिंदा ना करूं, और ना ही उस वक्त मैं अम्मी से कुछ कह सकता था, क्योंकि रिश्ते पे रिश्ता भेजना गलत होता है। और तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मेरे भेजे गए प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती। बस अपनी तकलीफ़ का एहसास है तुम्हें। हमदान का लहजा और आंखें ख़तरनाक हद तक संजीदा थीं और बिना पलकें झपकाए नूर का नीला पीला होता चेहरा देख रहा था। नूर उसकी बात सुनकर हल्की आवाज़ में मिनमिनाई। ये सब करने के पीछे एक वजह थी। मैं क्या वजह थी? हमदान ने उसकी बात काट कर तेज़ी से कहा। नूर हकलाई, मैं नहीं बता सकती। हमदान सर झटक कर हंसा। नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ही कोई फजूल सी वजह थी। तुम भी हद करती हो नूर। तुम सहरिश पुप्पो को इतना खुदगर्ज समझी कि वो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहती हैं, और तुम इस डर से चुप रही कि कहीं घर वालों में लड़ाइयाँ ना हो जाएं। तुम्हें पता है, जब अम्मी ने मेरे कहने पर सहरिश पुप्पो को मेरी तुम्हारे लिए पसंदीदगी के बारे में बताया तो उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई, बल्कि वो खुले दिल से मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि फ़ातिमा और नूर दोनों मेरी बेटियाँ हैं, और नूर के लिए भी मैं वैसे ही जज्बात रखती हूँ जैसे फ़ातिमा के लिए। नूर के चेहरे पर हैरानी और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात पैदा हो गए। आपको किसने बताया कि मैं सहरिश पुप्पो? हमदान के होंठों पे एकदम मुस्कुराहट फैली।
وہ جب تم مسز حاشر کو اپنا حال دل رو رو کر سنا رہی تھی تو وہ جو ان کے پاس رانگ نمبر سے کال آئی تھی وہ نیوال کی تھی، اور ہم دونوں اس رانگ نمبر کال کے پیچھے تمہاری دکھ بھری داستان بہت دلچسپی سے سن رہے تھے۔ انہیں پہلے ہی نیوال سب کچھ بتا چکی تھی۔ اف میں کتنی بے وقوف ہوں، مجھے سب کے سب مل کر دھوکہ دے رہے تھے، اور میں آپ واقعی میں بہت چال باز اور خطرناک انسان ہیں، نور نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہمدان مسکراتے ہوئے اس کے اور قریب ہو کر بیٹھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نور ایک دم پیچھے ہوئی۔ اب ختم کرو نا یار ان باتوں کو، دیکھو اب تو میں تمہارے پاس ہوں نا، ایک بار پیار سے میری طرف دیکھ کر مسکرا دو، تمہارے ٹیڑھے میڑھے دانتوں کی بھدی سی ہنسی دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، کچھ تو خیال کرو میرا، وہ محبت سے بھرپور لہجے میں کہتا ہوا اس کے مزید نزدیک آیا۔ ایک لمحے کے لیے نور موم کی طرح پگھلنے لگی تھی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے زور سے ہمدان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ہمدان اس رویے کی توقع بالکل نہیں کر رہا تھا، حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا غنڈہ گردی ہے؟ دور رہیں مجھ سے، نور نے نظریں دوسری جانب پھیرتے ہوئے خفگی سے کہا۔ ہمدان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، جیسے کسی چھوٹے بچے کی معصومانہ بات پر لوگ ہنستے ہیں۔ وہ ہنستا ہوا اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور الماری کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، تم نافرمان بیوی اپنے شوہر کے حقوق نہیں کھا سکتی ہو، پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے اپنے معصوم شوہر پہ ظلم ڈھانے کا۔ معصوم شوہر؟ ہاں، نور بڑبڑائی۔ ہمدان الماری کی دراز سے دو قیمتی کنگن اپنی انگلی میں گھماتا ہوا واپس نور کے پاس آیا اور ایک دم سے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ نور کو وہاں سے ہٹنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ہمدان نے آنکھیں اٹھا کر نور کو دیکھا، جو اسے دیکھنے سے بالکل اجتناب کر رہی تھی۔ چہرے کا رنگ گلابی پڑتا جا رہا تھا۔ محترمہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا ہاتھ تھام سکتا ہوں؟ نور نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں میں چھپا لیا۔ ہمدان ایک جھٹکے سے اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سامنے لایا۔ اجازت کی ایسی کی تیسی۔ اس نے نور کی کلائی میں کنگن پہنائے اور چند لمحوں تک وہ اس کے کنگن والے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے اس کی ہتھیلی کو اپنے لبوں پر رکھ کر گہری سانس لی۔ نور کی ہتھیلی پر رچی مہندی کی خوشبو ہمدان کی سانسوں میں بھر گئی۔ ہمدان نے اپنی آنکھیں یوں بند کی جیسے کوئی نشہ اس کی رگوں میں اتر گیا ہو۔ وہ خاموش بیٹھی ہمدان کے ہاتھ میں جکڑے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں سکون میں تھیں، وہ جانتی تھی کہ یہ ہاتھ کا لمس کسی نامحرم کا نہیں ہے، کیونکہ جب ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو دھڑکنیں تیز ہو کر اس گناہ پر احتجاج کرتی ہیں، لیکن لوگ اسے سچے جذبات کا نام دے کر گناہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب کسی نامحرم کو چھونے پر بھی آپ کے اندر کسی قسم کا احتجاج پیدا نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ یا تو آپ اس گناہ کے عادی ہو چکے ہیں یا آپ کو سرے سے وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ ہمدان نے آنکھیں کھولے بغیر نور کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اتنی راتیں بے خوابی میں گزاری ہیں تمہارے ہجر میں کہ اب جب تم میرے پاس ہو تو یہ نیند بھی نہ جانے کہاں سے میری آنکھوں میں اترنے لگی ہے، مجھے تم کو دیکھنے، تم سے بات بھی نہیں کرنے دے رہی۔ نور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کو اچانک ہمدان پر بہت پیار آیا، لیکن وہ اس پیار کو کسی جملے کی شکل دینے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ کمرے میں اچانک ہمدان کے خراٹوں کی آواز گونج گئی۔ نور نے پہلے تو ایک دم حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بے اختیار اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا کہ کہیں اس کی ہنسی سے یہ سوتا ہوا دیو جاگ نہ جائے۔ سوتے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہو، ناک پہ اگر چٹکنی لگا دوں تو میوٹ بھی ہو جاؤ گے، پرفیکٹ۔ وہ یہ سب ذہن میں سوچ کر ہمدان کے خراٹے بند کرنے کے لیے اس کا ناک دبانے لگی، مگر پھر ٹھہر گئی۔ نہیں یار نور، ان صاحب کے تو خراٹے بھی بھا رہے ہیں تمہیں۔ وہ اپنا خطرناک ارادہ ترک کر کے پورے دل سے مسکرائی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، ہمدان کے خراٹے گونجتے رہے اور نور ہمدان کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ اپنی ساری ناراضگی بھول گئی اور اس کا دل ایک دم سے بھر آیا۔ تھینک یو اللہ تعالیٰ، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور ہم عاجز بندے آپ کے ہی حکم کے محتاج ہیں، تھینک یو۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے گر کر ہمدان کی بڑی بڑی پلکوں پر گرا اور وہ ایک دم نیند سے جاگا۔ نور نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہمدان کچھ دیر اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس کی گود سے سر اٹھایا اور بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیچاری کا پیر سن ہو گیا ہوگا اس لیے رو رہی ہے، ڈیم، بہت دیر ہو گئی ہے، سو جاؤ تم بھی، وہ نیند بھری آواز میں کہتا ہوا کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ نور بھی اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹتی ہوئی بیڈ سے اتری اور سسکاری نکلی۔ اس کا پیر واقعی میں سن ہو چکا تھا۔ وہ تکلیف سے چلتی ہوئی الماری تک پہنچی اور الماری میں رکھے اپنے ڈریسز کو دیکھنے لگی۔ ہمدان رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں باتھ روم سے نکلا اور نور کو الماری کے پاس کھڑا دیکھ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ دھیرے سے اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ نور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہمدان نے نور کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔
میں تمہیں بہت چاہتا ہوں نور، وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی تم جان بوجھ کر مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ نور نے چند لمحے خاموشی سے ہمدان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور ایک سکون بھری سانس لی۔ آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی مجھے نظر انداز نہیں کریں گے۔ ہمدان نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے اور دھیرے سے مسکرایا۔ نہیں کروں گا، مجھے اپنی جان مشکل میں تھوڑی نہ ڈالنی ہے۔ نور ہلکا سا ہنسی۔ تمہیں پتہ ہے نور، مجھے تم سے پکی والی محبت کب ہوئی تھی؟ کب؟ جب میں نے تمہیں سائیکل سے گرایا تھا اور تمہارے ماتھے پر اتنی زور کی چوٹ آئی تھی کہ اس زخم پر سٹیچز لگانے پڑے تھے، اور تم نے کسی سے میری شکایت نہیں کی تھی، بلکہ تم نے کہا تھا کہ تم خود ہی سائیکل سے گری تھی۔ بس اس وقت سے میرا دل تمہارے لیے کچھ الگ طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہاں، اور اس محبت کی نشانی اب تک میرے ماتھے پہ موجود ہے، جو زندگی بھر کے لیے رہنے والی ہے۔ نور چہک کر بولی اور دونوں ایک ساتھ ہنس دیے، اور ان کی ہنسی کی آوازیں دیر تک کمرے کی فضا میں گونجتی رہیں۔ ختم شد جی، تو فائنلی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اور جناب کہانی جو ہے مجھے تو کافی اچھی لگی، بہت اچھے اچھے میسیجز تھے کہانی کے اندر۔ آپ سب کو کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ مجھے کہانی جو ہے وہ عام طور پر کہانیاں جو ہوتی ہیں ان سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگی، اور بہت اچھے میسیجز دیے گئے رائٹر نے، اور بہت اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کیا، یعنی مجھے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کون کون سے میسیج جو ہیں وہ ہڈن ہیں، کیونکہ کچھ بھی ہڈن نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ بہت اوپن ہے، اور بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ مختلف واقعات اور سینیریوز کو دکھایا گیا ہے۔ باقی میں اس چیز سے جو ہے وہ متفق ہوں کہ حاشر کو جو ہے چاہیے تھا کہ اپنے والدین کی طرف جو ہے وہ پلٹ جاتا، خود سے واپس جاتا۔ جب وہ سیٹل ہو گیا تھا تو اسے ان کی خبر لینی چاہیے تھی۔ اور ایک سین جو تھا جو مجھے الجھن میں ڈال گیا، وہ بہزاد کی اپنے دوست سے، جو کہ اس کی کیا کہتے ہیں رخسار کی فرینڈ کا جو بھائی تھا، اس کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی وہاں پہ، وہ اس کو بتا رہا تھا بہزاد کو کہ گھر والوں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور رخسار نام ہے۔ تو مطلب چاہے وہ دوستوں کی آپس میں ایک مذاق کا مکالمہ ہو، لیکن وہ کچھ عجیب لگا کہ جب وہ جانتا تھا اس کی بیوی ہے تو اس کو اس بارے میں ذکر مذاق میں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، انجان اگر وہ ہوتا اس چیز سے تو پھر یہ سین ہو سکتا تھا، لیکن جب وہ جانتا تھا کہ وہ بہزاد کی مسز ہے تو یہ مذاق میں بھی دوست کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بہرحال شاید رائٹر کو مناسب لگا ہو، کیونکہ وہ تو حقیقت جانتے تھے۔ بہزاد ہنستا رہا تھا، اس نے اس بات پر غصہ نہیں کیا تھا، ریئیکٹ نہیں کیا تھا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مذاق میں کر رہے تھے، تو وہ سین رائٹر نے جو ہے شو کیا۔ اوورآل جو ہے وہ کہانی کافی اچھی لگی مجھے۔ آپ سب کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔